बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाज़रीन, आज मैं बरेलवियों की एक बार फिर से वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अपने बरेलवी भाइयों को मैं स्पेशली अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ, क्योंकि ये ऐसे बातें करते हैं कि दिमाग चकरा जाता है। आज मैं बरेलवियों की एक पीर की वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये पीर साहब कह रहे हैं कि गौसे पाक इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता था। तो बनाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। यार, एक इंसान को आप लोग कहाँ से लेके कहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं। वो खुद ये सब कुछ नहीं कहते थे, बल्कि ये सब हमारे आज की दौर के जो जदीद पीर हैं ये कह रहे हैं कि गौसे पाक इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता था। और ये पीर साहब ये भी दावा कर रहे हैं कि गौसे पाक उस वक़्त ज़मीन पे मौजूद था कि जिस वक़्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़मीन पे नामो निशान तक नहीं था। ये भी फरमा रहे हैं ये पीर साहब। और ये पीर साहब ये भी साथ में फरमा रहे हैं कि गौसे पाक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में भी मौजूद था। ये भी फरमा रहे हैं ये पीर साहब। ये मैं नहीं फरमा रहा, बल्कि ये बरेलवियों का पीर फरमा रहा है। यार, एक इंसान को आप लोग कहाँ से लेके कहाँ तक पहुँचाना चाहते हो। हम मानते हैं कि वो बुज़ुर्ग था, लेकिन अपने लिए बुज़ुर्ग था। आप लोग अभी उन्हें कहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं ये आप लोग जाने, आप लोगों की नीयत जाने। और ये जो आप लोगों की सादा लोह अवाम है, ये भी बेवकूफ़ों की तरह आप लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी आप लोगों को आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। जब बरेलवियों की ये पीर साहब ये सब कुछ फरमा रहे हैं, तो इनके जवाब में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का रिएक्शन तो ज़रूर आना है। वो भी आप लोगों को इसी वीडियो में ऐड करके दिखा देते हैं। तो चलिए आइए वीडियो की जानिब बढ़ के वीडियो का आगाज़ करके देखते हैं कि ये पीर साहब और मज़ीद क्या क्या दावे कर रहे हैं और इनके जवाब में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब क्या फरमा रहे हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाली है। तो प्यारे दोस्तों, आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें, ताकि सारे हक़ाइक़ आप लोगों के सामने आ जाएं। ये पीर साहब क्या कह रहा है और इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं, किसकी बातें सही हैं, किसकी बातें गलत हैं, फैसला आप लोगों के हाथ में है। कमेंट सेक्शन भी मैं आप लोगों के लिए खोल दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दे सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो की जानिब बढ़ के वीडियो का आगाज़ करते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं, लोगों मैं वो हूँ, मेरे हाल पर किसी को कयास मत करना। मैं किसी की तरह नहीं हूँ, कोई मेरी तरह नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नी आलमो माला तालमून, आलमो माला तालमून का राज अब्दुल कादिर जिलानी है। फरमाते हैं, मैं अल्लाह के राजों में से एक राज हूँ, मैं अल्लाह के राजों में से एक राज हूँ। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, जब नूह की कश्ती चलने के लिए निकली थी, उस वक्त भी अब्दुल कादिर नूह की कश्ती में मौजूद था। फरमाते हैं, जब नारे नमरूद इब्राहिम पर गुलजार हुई, उस वक्त में हजरत इब्राहिम की पुश्त में मौजूद था। वो गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के मेरे साथ, मेरे अल्लाह के साथ खास ताल्लुकात है। अल्लाह ने मुझे अपना महबूब बनाया है। गौसे पाक फरमाते हैं, मेरे अल्लाह ने मुझसे 70 मरतबा वादा किया है, अब्दुल कादिर जो तुझसे मोहब्बत करेगा उसको उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक कि उसको तौबा की तौफीक न दे। तेरे मानने वाले को पहले तौबा की तौफीक दूंगा और उसके बाद फिर उसको मौत अता करूंगा। ये सरकार गौसे पाक हैं, सिर्फ हम नहीं, आप नहीं, बड़े बड़े औलिया उनकी बारगाह में खिराज पेश करते हैं। आइए उनकी बारगाह में खिराज जब गरीब नवाज पेश करते हैं तो इस तरह पेश करते हैं। गरीब नवाज जिसकी मनकबत लिखे वो शान गौसे आजम की शान। गरीब नवाज लिखते हैं, या गौसे मुअज्जम नूर हुदा, मुख्तार नबी मुख्तार खुदा।
سرکار غوث پاک کو صرف غوث ہم ہی نہیں مانتے، ہندوستان کا سلطان جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے وہ بھی انہیں غوث کہہ کر کے پکار رہے ہیں، کہتے ہیں یا غوث معظم نور ہدا مختار نبی مختار خدا سلطان تو عالم قطب اولا حیرات جلالت ارض و سما۔ یہ عبد القادر جیلانی اللہ کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہاں ویسے ایک شاعری انداز میں کوئی کرتا رہے وہ تو شاعر بھی کرتا رہے، وہ تو آپ کرتے رہیں، وہ تو ہم جس طرح مولا علی کا قول ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری خواہش ہوتی ہے اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ واقعی قرآن تو لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہی گفتگو کر رہا ہے بندے سے، ان معنوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے انہوں نے جو واقعات نقل کیے ہوئے ہیں وہ تو لگتا ہے ڈائریکٹ ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اب مجھے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ غلام احمد قادیانی دجال کا کیا قصور ہے، اگر یہی کچھ آپ نے باقی بابوں کے لیے بھی ماننا ہے، ابھی میں چشتی رسول اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، وہ تو ہے ہی بہت بڑے لیول کا فراڈ۔ یہاں پہ دیکھیں ڈائریکٹ گفتگو، عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اچھا یوں اللہ یوں کر لے، اللہ نے آگے عبد القادر جیلانی کو یہ جواب دیا۔ یہ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ختم نبوت کے، کانفرنسیں کر رہے ہیں، یہ کون سی باتیں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ گفتگو کی عبد القادر جیلانی کی اللہ سے گفتگو ہے، اور انبیاء کرام کو منوانا تو دین کو منوانا ہے، بزرگوں کو منوانا دین کو منوانا نہیں ہے، بلکہ بزرگ تو خود انبیاء کا دین بتانے کے لیے آتے ہیں، یہ بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں۔ اس طرح تو آپ کچھ بھی کر لیں گے، آپ تو کل کو کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو یہ فلاں بزرگ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، مادر ذات ولی جسے کہتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں آپ جس دریا کے کنارے سے گزرے کہتے ہیں جی اے پل بزرگاں نے قبر تو نکل کے این جناب بم پھڑتے سن اینج اتنا ہی پل سلامت نے، اور سر پل ودی میرا نہیں سلامت، پل سلامت نے اس وجہ نال اگر بزرگ ایڈے جو ہوندے تے پل بنا لیندے، پل بنائے تے انگریزاں نے وہ جو لاکھوں روپیہ حکومت کا لگتا ہے ہر سال سینڈ بلاسٹنگ کے ذریعے اس سے کروئن ریموو کی جاتی ہے، اس کے بعد اس پہ نیا پینٹ کیا جاتا ہے، وہ جو آپ نے تنخواہ پہ ملازمین بچارے رکھے ہیں نا پینٹ مارنے والے، انہوں نے پل بچائے ہوئے ہیں، بزرگوں نے نہیں پل بچائے ہوئے۔ یہ سائنٹیفک فینومینا ہے پیورلی پل نو بچانا، تو انہوں کے پتا۔ خیر میں پھر اور طرف چل پڑوں گا کیونکہ میں نے تو فی البدی گفتگو کرنی ہوتی ہے نا، کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے آپ کے دماغ میں ڈرل کر لوں، ایک بار ڈرل ہو کے میں نے خود نہیں گھسنا، ڈرل میں نے کر دی نا خود بخود، یہ اللہ نے دماغ ایسے فطرت پہ چیز بنائی ہے کہ سچائی قبول کرتی ہے، مجھے تو گھسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں ڈرل میں نے ایک دفعہ کرنا ہے کیونکہ انہوں نے دماغ بند کیے ہوئے ہیں، شاہ دولت دے چوہیاں جس طرح ہوندی ہیں نا وہ بنا چھڑے ہے، تو بس ایک بار سراغ ہو گیا پھر دیکھو کس طرح دڑ 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 بھی حق پہنچے گا۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کسی کے بندے کے دماغ میں ڈرل کریں تو تھوڑی بہت درد تو ہوتی ہے نا، چھوٹے سے آپریشن کی بھی اتنی ہوتی ہے، اور یہ تو صدیوں کے دماغ بند ہوئے ہیں۔ تو پرانا ایسے آپ کو پتا ہے نا، وہ پرانا اگر آپ کو بولٹ کھولنا پڑ جائے نا تو خالی رینچ سے نہیں کھلتا، کیا کرنا پڑتا ہے، اور تھوڑا بھی مارنا پڑتا ہے۔ یہ رینچ جڑے میں چلانا نا اس تو پہلے کدے کدے تھوڑا بھی مارنا پڑتا ہے، پھر تھوڑے جڑے پرانے نٹ جڑے کسے ہوئے نا زنگ آلود تو یہ ڈھیلے ہوتے ہیں، اس کے لیے باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ بالکل میرے بھائی فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ کہانیاں جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں، فرشتوں کو تو اللہ نے 2 آپشن دیے ہیں کہ اگر کسی کی قبر میں جانا ہے تو 3 سوال کرنے ہیں، اگر وہ جواب دے دے تو اس کے لیے پھر انعام ہے، اور جو جواب نہیں دے گا اس کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کچھ بھی نہیں، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے بھی کسی انسان کو عذاب قبر سے نہیں بچا سکتی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کیسے لڑ سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو کتابوں کا دین ہے نا، صحیح بخاری میں موجود ہے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہیں، قبر کے جو سوالات آئے ہیں، اور وہ بھی اکثر 3 سوال پیش کرتے ہیں، اصل میں 4 سوال ہیں، اور چوتھا سوال اس کی جان ہے۔ تو یہ آپ کو سارے کمبائنڈ فارم میں مشکات کی پہلی جلد میں عذاب قبر والے چیپٹر میں مل جائیں گے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ بخاری میں تو ایک سوال کا ذکر ہے جو فائنل سوال ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، ما کنت تقول
فی حاضر رجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. لیکن ابو داؤد میں ہے، پہلا سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. اور تیسرا سوال یہی، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. مسند احمد میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ کہتا ہے ای الرجل، کس مرد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. تو یہ تو دیوبندی اور بریلوی تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ قبر میں آ جاتے ہیں. دیوبندی کہتے ہیں نہیں، تصویر دکھائی جاتی، خود نہیں آتے. بریلوی کہتے ہیں نہیں، خود آ جاتے ہیں. تو وہ پھر کیوں مردہ پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں، اگر سامنے کھڑے ہو نبی علیہ السلام. چلے اس کے جواب میں فرشتوں کہنا چاہیے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں. ابو داؤد اور مسند احمد کے الفاظ ہیں الذی بعث فیکم، اس مرد کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا پیغمبر بنا کر. تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد. ورنہ تو کہ ہذا محمد رسول اللہ. اور فرشتے بھی کہیں کہ اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ کہیں گے نہیں، وہ جو تم میں پیغمبر بن کے آئے تھے. تو تینوں سوالات کے جواب جو مومن دیتا ہے، تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا ان سوالات کے بارے میں. ایک چوتھا سوال ہے. اس تو بعد باب ختم، کتاباں شروع. وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو میں نے اپنے پیغمبر کے حق ہونے کی تصدیق کی. اللہ کی کتاب ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے نہیں بخشی سی، اللہ کی کتاب پڑھی تھی، یعنی اس کے قائد. تو یہ ہے اصل جان. تو جو اللہ کی کتاب پڑھتا نہیں. اور بخاری میں الفاظ ہیں جب منافق سے سوال ہوتے ہیں، اور منافق کی ٹرم یا فاسق کی ٹرم اس مسلمان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بس نام کا مسلمان ہوتا ہے، شناختی کارڈ والا. تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس، مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جو دین کو جاننے والا تھا. اور وہ یہ بھی کہتا ہے آگے، ہائے افسوس، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، سنا کے سننی ٹننی. یہ بھی کہتا نا، اور یہ سیدھے بچپن تو وہی سنے. تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود سمجھنے کی، پڑھنے کی، یا کسی ایسے شخص کے پاس، اگر تو ان پڑھ تھا کیوں نہیں گیا جس نے تجھے بات سمجھا دی ہوتی. اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں جب وہ سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں آتے. اب یہ کہیں گے تو حدیث میں لکھا ہی نہیں ہوا. سر لکھا ہوا ہے، یہ میں نے نکالا ہے اس میں سے، کیونکہ جب شیخ عبد القادر جیلانی آئیں گے تو ان کو آنے سے روکنے کے لیے مجھے ہی آنا پڑے گا نا. آپ کہیں گے کہ آئیں گے تو وہ حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا، تو میں کہوں گا کہ نہیں آئیں گے کیونکہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا. تو حدیث میں ہی ہوا نا. تو جب اسے سوالات کے جوابات نہیں آتے تو فرشتے اسے ایک لوہے کا ہتھوڑا مارتے ہیں، اور اس کی چیخو پکار زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے. کیونکہ اگر وہ سن لیں تو پھر وہ امتحان ختم ہو جائے گا. امتحان تو ہے نا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر. اب مجھے بتائیں جب شیخ عبد القادر جیلانی وہاں پہ گئے ہوں گے تو اللہ نے تو پہلے ہی سائن کیا ہوا ہے کہ جواب دینا ہے کوئی. تو مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ 70 ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی قبر کھول دی جاتی ہے، اور جو جواب نہیں دیتا اس کو تو یہ تھوڑا پڑتا ہے. اور مسلم شریف میں ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں مل جاتی ہیں. جامعہ ترمذی میں الفاظ ہیں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں، اور اس کا یہ عذاب کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. آمین. یہ بخاری مسلم دونوں میں دعا موجود ہے، تھوڑے سے الفاظ کی چینج کے ساتھ نبی علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے. بلکہ مسلم شریف میں تو یہ الفاظ ہیں جب آپ یہ دعا تعلیم فرما رہے تھے تو آپ ایک جگہ سے گزرے
جہاں کچھ قبروں میں عذاب ہو رہا تھا تو حضور علیہ السلام فرمایا تمہیں بھی قبروں میں آزمایا جائے گا، سب کے سب عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. یہ حضور نے انہیں تعلیم دی. اور اس مسلم شریف کے الفاظ ہیں اس حدیث کے اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہیں عذاب قبر سنوا دوں، دکھا نہ دوں، سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے، لیکن پھر مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے، اس خوف سے کہ اتنا عذاب قبر ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات ہے، سنا بھی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو قبر کا کشف ہوتا ہے. یہ فرق دیکھنا. تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام سے، اہل بیت سے اپنے بزرگوں کو بڑا سمجھتے ہیں. اس کو بھی چھوڑ دیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ کا خچر بدک گیا. اب ادھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی حضور علیہ السلام جس خچر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو علم الغیب آ جاتا ہے تو بزرگوں کو کیوں نہیں آتا؟ ایری کٹ دینے. اس لیے آتا ہے کہ سر بزرگ جو ہے نا وہ انسان ہے، اگر ان کو علم الغیب کا ماننا ہے عقیدہ تو ان کو پھر آپ کو پہلے خچر بنانا پڑے گا، کیونکہ بخاری میں الفاظ ہے کہ جنوں انس کے علاوہ ہر مخلوق عذاب کو سنتی ہے. تو بزرگوں کو اگر عذاب قبر سنوانا ہے تو ان کو پہلے جانور بنوائیں. خچر نے سن لیا تھا تو صحابہ کرام نے تو نہیں سنا، تو وہ خچر افضل ہو جائے گا صحابہ سے؟ نہیں میرے بھائی، اس لیے کہ خچر کو اللہ نے ڈومین دی ہے. جیسے ایک چڑیا اڑ سکتی ہے لیکن کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا. یہ تو کہتے ہیں نا انسان اشرف المخلوقات ہے، تو بزرگوں کے سارے مرید چڑیا سے تو افضل ہوئے نا، تو پھر سارے بزرگ اڑنے چاہیے نا، بزرگوں کے مرید بھی اڑنے چاہیے. چڑیا سے افضل ہے نا؟ کہیں گے نہیں بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے. سر چڑیا کو اللہ نے یہ کیپیبلٹی دی ہے، انسان کو نہیں دی، اس کا ڈومین لاتا ہے. تو خچر بدکا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں. ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی توڑ کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دو قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. یعنی حضور کی ہاتھوں کی برکت، حضور کی شفاعت کی وجہ سے. یہ ساری حضور کی شفاعت ہے. اوڑیان نے لاکھ نو کلمہ پڑھایا، او سر چھڑ دیو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، ہم نے دیکھ لیا. آپ کی تو سٹوریاں کتابوں میں اکثر جعلی نکل آتی ہیں، یہ تو ویڈیو بنی ہوئی ہیں، اور ان کو غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا مسکن چھوڑنا پڑ گیا. تو ان لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان لیا؟ اس نے نہیں کلمہ پڑھایا. تو پھر آپ کو کہیں گے نہیں فاسق سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے. اچھا دوسرے فاسق ہو گئے تو اڈے کلمہ پڑھاونتے اولیاء اللہ ہو جان. کسی کو کوئی ٹائٹل نہ دے میرے بھائی، سب کے سب فالوور ہیں. اللہ چاہے انگریزوں سے قرآن پرنٹ کروائے، اللہ تعالیٰ چاہے کسی مسلمان سے پرنٹ کروائے، اصل چیز ہے آپ نے کتابوں کو فالو کرنا ہے، اور صرف ان بابوں کو ماننا ہے جو کتابوں کو مانتے ہیں. اسی کو ہم نے سافٹ انداز میں کہا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے مانتے تو اسی خدا کو ہیں لیکن کتابوں والی کوالٹیز کے ساتھ نہیں، اپنی من گھڑت توہمات کے ساتھ. تو میرے پیارے عزیز دوستوں اور بہن بھائیوں، آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ پیر صاحب غوث پاک کو کہاں سے لے کے کہاں تک پہنچانا چاہ رہا تھا، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی اپنے دلائل پیش کر رہے تھے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہے تو ویڈیو کو لائک کمنٹس بھی کیا کریں. تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.